अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जिन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर, आज की खौफनाक कहानी मेरे साथ असद ने शेयर किया है, जो कि यूके में रहते हैं। असद कहते हैं कि मैंने आपके लिसनर्स का जो फ़ीडबैक सुना, जो बहुत अच्छा लगा, और मैं मज़ीद उनके साथ कुछ जिन्नात के मुतालिक वाक़यात शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि वो जो शख्स जब वो पाकिस्तान में गया और उसकी मुलाकात उस इंसान से हुई जो कि उसको लाहौर के उन मकामात के मुतालिक जानना चाहता था जहाँ पे जन्नात रहते हैं, जो कि मैंने कल ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था। उससे मुतालिक उसने और बहुत सी दिलचस्प बातें मुझे बताई। असद कहते हैं ये कहानियों का एक तवील सिलसिला है जो कि बिल्कुल सच पे मबनी है। इससे मुतालिक आप लाहौर के रहने वाले लोगों से भी पूछ सकते हैं, वहाँ के बहुत बड़े आलिम फाजिल लोगों से भी पूछ सकते हैं, जो कि इससे मुतालिक बिल्कुल सब सच आपको ख़ुद बताएंगे। वो शख्स कहता है कि जब वो दरियाए रावी के किनारे पर गया और उधर जाकर उसने उस शख्स के साथ वहाँ की सारी जगहों का जायज़ा लिया। वो जो उसके साथ वो लड़का जो उसको उधर लेकर गया था, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि वो शख्स बाकायदा किसी के साथ सलाम ले रहा था, और जिन लोगों से उसने सलाम लिए वो तादाद में, जितने वो सलाम ले रहा था, हाथ आगे बढ़ा रहा था, वो तादाद में बहुत ज़्यादा लोग थे। वो कहते हैं कि उसके बाद जैसे ही उसने सलाम लिया, वो शख्स मेरे पास आया और ये कहने लगा कि तुम दूर जाकर बैठ जाओ, अभी घंटे 2 घंटे मुझे इधर लगेंगे, क्योंकि इधर जन्नात के बन्नू मार्च और बन्नू हाशिम के कबीले के कई जन्नात इधर रहते हैं, जो कि मेरे यानी दोस्त हैं। इनमें से बहुत से जन्नात ने मेरे आबाओ अजदाद से तालीम हासिल की, फिर कई जन्नात जो कि मेरी बैत कर चुके हैं वो भी इधर रहते हैं। वो शख्स बहुत पहुंचा हुआ आलिम था। जब वो उधर जाकर बैठ गया तो उधर यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने बाकायदा उसको चारपाई डाल कर दिया। मेरे सामने वो हवा में बैठा हुआ था। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो असद कहते हैं उसने ये बताया उस शख्स को कि मैं एक चारपाई पे बैठा था, वहाँ पे ढेर सारे जिन्नात के घर थे। कुछ जिन्नात उनमें से अपने घरों में रहते थे, और कुछ जो जिन्नात थे वो उधर उनकी वो जिसको झुग्गी टाइप बोला जाता है, वो कैंप लगाकर जो लोग बैठते हैं, वो थे। उन्होंने उसके साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन जन्नात से उसकी कई बातें हुई। फिर उस शख्स ने बताया कि जन्नात की सबसे पसंदीदा जो खुराक थी, जो कि पहले वक्तों में थी, अब नहीं, अब के जो जन्नात हैं वो भी इंसानों की तरह हर चीज़ खाते हैं, यानी वो गोश्त खाते हैं, गंदम की रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, मिठाई खाते हैं। लेकिन उससे पहले जो जन्नात थे, वो उनकी जो पसंदीदा चीज़ थी वो था जानवरों का फजला खाते थे वो। और उसके बाद जानवरों की और इंसानों की हड्डियाँ जो उनको कब्रिस्तान में से मिलती थी, उनको शमशान घाट में से मिलती थी, वो खाते थे। लेकिन अब के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जो जन्नात थे उनकी भी खुराक बदल गई, और वो इंसानों की तरह सर्दी गर्मी के फ्रूट्स भी खाते हैं। अब उन्होंने उस खुराक को छोड़ा तो नहीं है, लेकिन इस खुराक को भी खाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि उसके बाद दरियाए रावी के किनारे वो शख्स 2 घंटे बैठा रहा। उसने कहा तुम्हारी नज़र में ये सिर्फ़ एक दरिया है, लेकिन इस दरिया के उस पार कई जन्नात हैं, कई जन्नात की लाखों हज़ारों की तादाद में बस्ती हैं जो कि इधर रहते हैं। वो नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो मुसलमान जन्नात हैं। फिर उस शख्स ने उनसे कहा कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आप ना दिखने वाली मखलूक हैं, और ना दिखने वाली जो मखलूक है उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि आप लोग इधर रहते हैं या नहीं, क्योंकि इंसान उनको देख नहीं सकता। इसलिए अगर कोई गलती से भी इधर आ जाए या उससे आपकी कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो आप उसको तंग मत किया करें। तो उन जन्नात ने कहा कि हम बिल्कुल भी उनको तंग नहीं करते, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि हम ना दिखने वाली मखलूक हैं, और जो ना दिखने वाली मखलूक होती है वो इंसान उनको नहीं देख सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि वक्त गुज़रता गया, वक्त के साथ साथ
وہ شخص 2 ماہ ادھر رہا، اس کے بعد میں اس کے ساتھ گیا شالامار باغ میں گیا۔ شالامار باغ میں بھی جنات کے 2 قبیلے قائم تھے، 2 قبیلے صدیوں سے ادھر رہتے آ رہے تھے۔ ان کے کئی جو قبیلے کے لوگ تھے جو کہ دوسرے ملکوں میں رہتے تھے، وہ وہاں سے شالامار باغ میں آ گئے۔ ان کی ہزاروں کی تعداد میں بچے، گھر والے، بزرگ، بڑے چھوٹے وہاں پر رہتے ہیں۔ وہاں پر جو جنات ہیں اگر ان کو تنگ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 12 دری پر بھی بہت زیادہ جنات ہیں۔ 12 دری کے جو جنات ہیں وہ بھی لوگوں کو تھوڑا بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی مزارات پر جنات رہتے ہیں، یعنی داتا کے دربار پر بھی بہت زیادہ جنات رہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نام لیا اسد نے، مجھے اب ان کا نیم نہیں ٹھیک سے یاد آ رہا، کسی مائی کے نیم سے نیم ہے ان کا، اور وہ بھی ان کے دربار پر بھی بہت سے جنات ہیں۔ کہتے ہیں میانی صاحب قبرستان میں سب مسلمان جنات ہیں، وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جنات رہتے ہیں جو کہ کئی دفعہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ وہ جنات ادھر صرف عبادت کرتے ہیں، وہ وہاں کے قبرستان کے مدفن لوگوں کی قبروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ اکثر لوگ وہاں پہ جو ایک دربار بنا ہے مائی مکلی کے نام سے، آئی تھنک اس طرح کو انہوں نے نام لیا تھا، ان کے دربار پہ جو بھی شخص آ کر منت مانتا ہے اس شخص کی منت قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ جنات وہاں پر باقاعدہ آ کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں جو کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ فلاں جنات کا بسیرا ہے، وہاں پہ فلاں جنات کا بسیرا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ وہاں پہ بھی ہم انسانوں کی طرح ہی جنات کے قبیلے رہتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے رشتہ دار ہیں ویسے ان کے بھی رشتہ دار، ان کے سب جاننے والے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک بات میانی صاحب قبرستان کے دربار کی میرے ساتھ خرم نے بھی شیئر کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پر بھی کوئی منت ماننے کے لیے گیا تھا اور اس کی منت جن نے سن لی اور پھر اس جن نے اس کی مدد کی اور اس کا وہ کام ہو گیا۔ تو اسد کہتے ہیں کہ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، داتا صاحب کے دربار پہ جو جنات ہیں وہ بہت زیادہ بزرگ ہیں، وہ وہاں پر باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، مزار کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں پہ وہ جن ہے یا انسان ہے، وہ انسانی روپ میں رہتے ہیں اور کئی ہزار سالوں سے اس دربار کی وہ متولی بن کر وہاں پر رہتے ہیں اور لوگوں کے جو منتیں مرادیں ہیں وہ بھی اللہ پاک سے پوری کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو جنات ہیں ان کا ایک دو حلیے انہوں نے مجھے بتائے، بزرگ داڑھی والے باریش سفید ان کی داڑھی اور سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوتی ہے، اور وہ کسی سے نظر نہیں ملاتے کیونکہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ انسانوں سے مختلف ہیں۔ یہ اسد کہتے ہیں کہ آج کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آئی ہوپ آپ کے سننے والوں کو ضرور پسند آئے گی، اور اس طرح میں روز آپ کے ساتھ جنات کے مختلف واقعات ضرور شیئر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کل میں اور بہت سے لاہور کے جو کہ عیسائی اور ہندو جنات ہیں ان کے متعلق بھی انفارمیشن آپ کے سننے والوں کو دوں گا۔ بہت شکریہ اسد، یہ واقعات، یہ قصے کہانیاں شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے انڈیا سے رمیش نے۔ رمیش کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے پرسرار مندر کا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ ہمارے ادھر ہے اور اب ادھر کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس پرسرار مندر میں ایک جادوگر نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ سانپ آ گئے تھے۔ ان سانپوں نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا اور وہ سارے دربار پر پھیل گئے، وہ سارے مندر پر پھیل گئے تھے، اور وہ جو سانپ تھے وہ لوگوں کو بہت برے طریقے سے ڈستے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ جو مندر تھا اس کو بالکل خالی کر دیا گیا، وہاں پہ پنڈت نے بھی جانا چھوڑ دیا، وہاں پہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، کیونکہ جو سانپ تھے وہ اس قدر تعداد میں بڑھ گئے تھے کہ وہاں پہ انسانوں کا جانا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک رات اس پرسرار مندر کے اندر سے عجیب و غریب انسانوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ جب لوگوں نے وہ باتیں سنی تو وہ ہندی زبان میں نہیں تھیں، یعنی وہ کسی اور لینگویج میں تھیں، جو کہ اسد نے بتایا کہ ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے سامی، اور ایک انہوں نے زبان بتائی تھی
البحرونی جو کہ ان کی کاسٹ ہے، اس طرح کی بھی ان کی ایک زبان ہے جو کہ جس میں وہ بات کرتے ہیں، جو کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عامل آج تک اس زبان تک پہنچ ہی نہیں سکا. وہ ان کے متعلق جان ہی نہیں سکے، نہ ہی جنات اپنی اس زبان کے متعلق کسی کو کچھ بتاتے ہیں. رمیش کہتے ہیں جب عجیب و غریب لینگویج میں آواز آئی بات کرنے کی، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ شاید مندر کے اندر کچھ لوگ جیسے نشہ وغیرہ کرتے ہیں وہ چھپ کے ہیں، کہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. انہوں نے جا کر بڑی مشکل سے لائٹیں جلا کر دور سے ہی دیکھا تو مندر میں اتنے سانپ تھے، اس قدر سانپ تھے کہ اندر والا حصے میں پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا تھا انسان، اس قدر سانپ تھے. اور جتنے بھی سانپ تھے وہ سب زہریلے تھے جو کہ انسانوں کو کاٹ جائیں تو انسان کو دوسرا سانس نہ آئے. اس طرح کے جب ادھر واقعات، لوگوں کو باتیں کرنے کی آوازیں کہ کوئی انسان کس طرح جا سکتا ہے، اگر کوئی انسان جائے بھی تو سانپ تو اس کو زندہ مار دیں گے. رمیش کہتے ہیں پھر سننے میں آیا کہ رات کے ٹائم اس مندر کے اندر سے کچھ لوگ نکلتے تھے، یعنی ان کی جو ایج تھی وہ کافی بڑی تھی، اور وہ نکل کر باہر روڈ کی طرف چلے جاتے تھے. اور جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے باقاعدہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو اس مندر کے اندر سے نکلتے دیکھا، اور کچھ لوگ ان کو مندر کے اندر جاتے دیکھتے تھے. ثابت ہوا، رمیش کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو سانپ تھے وہ سانپ نہیں تھے، وہ جنات تھے جو کہ اس مندر کے اندر آ گئے اور اس کو پرسرار بنا دیا. انہوں نے وہاں پہ جنات نے اپنا جو بسیرا کیا وہ سانپوں کی صورت میں کیا. اور وہ جو سانپ تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مندر کو ہم لوگ گرا بھی نہیں سکتے تھے، نہ مندر کو کچھ اور کر سکتے تھے. ہم لوگوں نے اس مندر کی دیواریں بہت مشکل سے بڑی کروا کر ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اس کو اوپر سے اس مندر کا جو اوپر والا حصہ تھا اس کو بھی بند کر دیا. بہت مشکل سے ان لوگوں نے جنہوں نے وہ مندر بند کیا اوپر سے اینٹیں لگا کر، ان کو بڑی دقت پیش آئی. لیکن رمیش کہتے ہیں جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سانپ تھے جب وہ مندر کو اوپر سے بند کر رہے تھے اینٹوں کے ساتھ تو انہوں نے کسی کو ڈسا نہیں تھا. لیکن جب وہ نئے سانپ ادھر آئے، لوگ ادھر جاتے تھے تو ادھر وہ لوگوں کو ڈسنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے مندر کو چھوڑ دیا گیا تھا. آج بھی وہ رمیش کہتے ہیں کہ وہ پرسرار مندر ادھر اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن اس مندر کو اوپر سے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب ادھر سانپ ہیں یا نہیں ہیں یہ بات آج سے 20-30 سال پرانی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ساری جگہ اینٹیں لگا کر بند کر دی گئی تھی. تو یہ ایک سٹوری تھی رمیش کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ رمیش. اور رمیش کہتے ہیں کہ آپ کے حسن ملک نے جو ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی ہیں جو جنات کے متعلق، ان کو سننے کا مجھے بہت شوق ہے، تو آپ مزید انفارمیشن اکٹھی کریں اور ہمارے تک ضرور پہنچائیں. بہت شکریہ رمیش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں شیئر نہیں کی، ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر اپنی سٹوریز کو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی. اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک دل دہلا دینے والی کہانیاں میں آپ کے ساتھ روز شیئر کیا کروں گی. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اچھا میسیج دینا چاہوں گی، پلیز اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کریں اور ان کی خدمت کیا کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے تمام گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.